मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, जब हम इंसानी ज़िंदगी की बात करते हैं तो ये बात तय है कि हम आज़ाद होना चाहते हैं और आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। जब हम मुल्की तौर पर या कौमी तौर पर अपने आप को देखते हैं तो हम जब आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके पीछे लफ्ज़ कुर्बानी जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आज़ादी हासिल करना है तो आज़ादी कुर्बानी मांगती है। और जब हम दौरे हाज़रा की बात करें तो हम जिस माह में है, इसी माह में हमने आज़ादी को हासिल किया और ये खूबसूरत मुल्क हमें मिला। लेकिन जब हम पीछे नज़र दौड़ाते हैं तो फिर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हज़ारों जानों की कुर्बानी के बाद ये मुल्क हमें मिला है और हमने आज़ाद फ़िज़ा में आज़ादी के साथ सांस लिया है। और आज़ादी की कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। ये हम जिस्मानी आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन जब हम रूहानी आज़ादी की बात करते हैं तो रूहानी आज़ादी के लिए भी लफ्ज़ कुर्बानी का ही है। और आज इस नशिस्त में हम इस बात को जानेंगे कि जब हम आज़ादी को हासिल कर लेते हैं तो फिर हमारे ऊपर कौन सी वो जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिन्हें हम अदा करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उस आज़ादी को बरकरार रखें, खा वो आज़ादी जिस्मानी तौर पर हो या वो आज़ादी रूहानी तौर पर हो। क्योंकि जब हम रूहानी तौर पर आज़ादी की बात करते हैं तो फिर अगर हमारे किरदार में वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, दूसरे हमें उस तरह से जज करते हैं जिस तरह से कि हम बात कर रहे होते हैं और हम वैसे नहीं निकलते, तो चीज़ें मुतज़ाद पाई जाती हैं, तो फिर शायद हम ना तो जिस्मानी तौर पर आज़ाद होते हैं और ना ही हम रूहानी तौर पर आज़ाद होते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो यही है कि जब खुदा हमें बुलाता है तो हम उसकी आवाज़ को कैसे सुनते हैं। हम ये तो कहते हैं कि हम रूहानी हैं, लेकिन क्या हम हकीकत में रूहानी हैं या नहीं हैं? दो चीज़ें होती हैं, हाँ या ना में जवाब। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और इस नशिस्त का जो आगाज़ हम करेंगे पहला करंथियों उसका 7वां बाब और 21 आयत से लेकर 24वीं आयत तक। और जब हम इसके टाइटल को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है खुदा की बुलाहट के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारो। यानी जब खुदा की बात आती है तो फिर वो हमें आज़ाद करता है, हमें ग़ुलाम रहने के लिए नहीं बल्कि आज़ाद होने के लिए उसने हमें बुलाया है। तो फिर हम जब आज़ाद हो जाते हैं तो फिर उस आज़ादी को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम इस बात पर आज चर्चा करेंगे। और नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम रेवरेंड इम्यास कॉन्स्टेंटाइन मल साहब। आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पास्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में और इस नशिस्त में मैं आपको खुदामदीद कहता हूँ, प्रोग्राम खुदा के लोग में, और जो हमारा मौजू है आज जिस्मानी और रूहानी आज़ादी के बारे में। तो आपको एक बार फिर प्रोग्राम खुदा के लोग में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में आप तमाम को और आपको भी सलाम। और मेरा नाम जैसे आपने बताया रेवरेंड इम्यास कॉन्स्टेंटाइन मल है और मेरा ताल्लुक़ चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट से है और मैं चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट का चेयरमैन भी हूँ। और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि आज आपके साथ खुदा के लोग में मैं इस नशिस्त में बैठा हूँ और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं आज़ादी के हवाले से, और जैसे हमने शुरू में एक बात कही कि जब हम जिस्मानी तौर पर आज़ादी की बात करते हैं, किसी की कैद बंद में हो और वहाँ से आज़ाद होना चाहे, तो ये बात तय है कि कुर्बानी। हम इस जो लफ्ज़ है आज़ादी का, वो रूहानी हो या जिस्मानी, इसको किस तरह से देखते हैं आप? अगर हम गौर करें तो जैसा अभी आपने बताया कि आज़ादी जो लफ्ज़ है ना, ये एक ऐसी तहरीक का नाम है जिसमें हर तरह से जज्बाती तौर पर और हर लिहाज से
کوئی نہ کوئی آج بھی کسی نہ کسی اعتبار سے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے. تاہم اگر غور کریں بائبل کے پوائنٹ آف ویو سے روحانی آزادی، تو اس کا مطلب کہ جسمانی پہلے تھا اور اس کے بعد پھر روحانی. تو ہم اگر غور کریں تو روحانی آزادی کا تعلق یسوع مسیح سے ہے. اور چونکہ بائبل مقدس کو ایک آیت ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. گلتیوں اس کا 5واں باب اور اس کی جب ہم 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، گلتیوں اس کا 5واں باب 16ویں آیت، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. اب اگر غور کریں تو ہم روحانی آزادی ہم اسی وقت حاصل کرتے ہیں جب ہم جسم اور جسم کی خواہش کو ترک کرتے ہیں. اب جسم کی خواہش ترک کیسے کی جاتی ہے؟ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اپنا شخصی نجات دہندہ، مسیح کے ساتھ یعنی زندگی کو گزارتے ہیں اور مسیح کے ساتھ رہتے جیتے اور اس کی کامل، اب ایک بات میں لفظ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، لفظ ہے کامل فرما برداری. بعض اوقات ہم فرما بردار لفظی طور پر ہوتے ہیں، لیکن خدا کی جو مرضی ہے نا وہ یہ کہ ہم کامل طور پر فرما بردار ہوں، اور اسی میں ہی ہماری آزادی قائم بھی ہوتی ہے اور برقرار بھی رہتی ہے. لیکن جب ہم جسمانی اور روحانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو یہ دو لفظ جو ہیں جی آپس میں متضاد پائے جاتے ہیں. جی وجہ کیا ہے ان کی متضاد ہونے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے، جسم کو اگر غور کریں تو اگر کوئی جسم کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے اوپوننٹ ہیں، اوپوننٹ فورسز ہیں. جیسے روحانی شخص اور ایک جسمانی، آپ لیٹ سپوز ایک روحانی شخص ہے اور ایک جسمانی شخص ہے، ان دونوں میں بہت فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ خدا کی سنتا ہے، خدا کی راہوں پر چلتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کچھ کرتا ہے جو جسم کے کام ہے. اب جیسے بائبل مقدس میں پھر سے ایک حوالہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا. گلتیوں اس کا 5واں باب، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں، 19ویں آیت. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. اب یہ جو ہے یہ جسم کی خواہشات ہیں، اور یہ جسم کی خواہشیں، تو اس کا مطلب کہ انسان جسمانی ہے، اور جب جسمانی ہے تو اس میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. اب جب سب چیزیں پائی جاتی ہیں تو ایک روحانی شخص میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ ان سب کاموں کو ترک کر چکا ہوتا ہے، وہ ان کاموں کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک الگ ایک مسیح کو، اور اس کے لیے میں ایک ٹرم یوز کروں گا کہ he has put on Christ. اب غور کریں تو روحانی شخص جو ہے نا وہ روحانی شخص مسیح کو پہن لیتا ہے. اب جب مسیح کو پہن لیتا ہے تو اس کا مزاج، اس کا کردار، اس کی عادات، اس کی ہر ایک تھاٹس، تھنکنگ مسیح جیسی ہوتی ہے. اس کا اڑنا بچھوڑنا جو ہے وہ سب مسیح جیسا ہو جاتا ہے. اب اور اسی لیے پولس رسول ہی بیان کرتا ہے فلپیوں 5 باب میں، ویسا ہی رکھو مزاج جیسا مسیح یسوع کا تھا. اب اگر غور کریں تو جو روحانی شخص ہے اس کا ہر ایک کام جو ہے نا مسیح اور مسیح کی شخصیت اور مسیح کے کردار سے جڑا ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ بہت اہم نظر آتی ہے کہ ہم جسمانی ہو کر روحانیت کی طرف آتے ہیں. جی اب وہ کون سی عوامل ہیں کہ جن کو اپنے اندر لے کر ہم مکمل طور پر روحانی بن جائیں؟ اب میں یہاں ایک اور بھی چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا کہ پھر وہ اس چیز کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ کیونکہ دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ ہم لفظی طور پر، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لفظی طور پر صرف ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کردار سے وہ چیز نمایاں نہیں ہو رہی ہوتی. تو پھر اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس کو ایک بائبل مقدس میں اور کیا ہی خوب مسیح نے کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اب جب وہ برقرار اس نوعیت میں ہوتا ہے جب مسیح، اور جیسے میں نے بتایا کہ جب وہ مسیح کو پہن چکا ہوتا ہے نا تو اس کی ہر ایک چیز سے مسیح نظر آتا ہے. اور
مسیح جھلکتا ہے، اس کی عادات، اس کے کردار. اکثر ہم کہتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا، آپ کا سوال بہت زبردست ویلڈ سوال، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روحانی شخص جب بن جاتا ہے تو بعض اوقات اس میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ کوالٹیز نظر نہیں آتی، وہ چیزیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی کیونکہ وہ آف ٹریک ہو چکا ہوتا ہے. اب جب اگر یا تو وہ مسیح کا ہے نا، تو وہ مکمل طور پر مسیح کا رہے گا. اور ہمیں گیت بھی گاتے ہیں نا، جیوں گا تیرے لیے، ہاللیلویا تعریف کریں گے میں. ایک وہ سٹینزا آتا ہے کہ جب تک جیوں گا یہی کہوں گا، میں ہوں مسیح کے لیے، خدا کے لیے، مسیح کے لیے. اب جب یہ ہمارا خود سے اقرار ہوتا ہے، یہ ہمارا خود سے قول اقرار ہوتا ہے کہ ہم اب مسیح کے ہیں، اور ہمیں اور ہمارے اطراف ایسی عوامل، ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو ہمیں فورس کرتی ہیں کہ ہم آف ٹریک ہو جائیں، ہم پھر دوبارہ سے وہی ہماری سوچ آ جائے، وہی جسمانی خیالات آ جائیں، وہی جسمانی ارادے آ جائیں. لیکن جب ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو مسیح میں چھپا لیتے ہیں اور مسیح میں رہتے ہیں، یعنی اس کی تابعداری اور جو کچھ مسیح فرماتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہم بھٹکتے نہیں ہیں، ہم ہٹتے نہیں ہیں، اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے، اپنے کال سے، اپنے اس مقاصد سے جو ہم جس کے لیے بلائے گئے ہیں نا، ہم آف نہیں ہوتے. اچھا، اب ہم جب اس آیت کو دیکھتے ہیں، رومیو 8 باب اور اس کی پہلی آیت کو، جی، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جسمانی کاموں کو دیکھا. اب جب ہم نے مسیح کو اوڑھ لیا، مسیح کو پہن لیا، ٹھیک ہے، تو پھر ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر ہم مسیح کو بھی پہن لیں، اسے اوڑھ بھی لیں، اور اگر اس کے باوجود ہم سزا کے مرتکب ٹھہریں تو پھر کیا کریں گے؟ اب اگر غور کریں اس آیت پر اور آپ کے سوال کے مطابق میں اس کا یہ جواب دینا چاہوں گا. میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا. رومیو 8 باب پہلی آیت، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. اب جو مسیح میں نا، پہلے تو میں اس پر آپ کو بیان کرنا چاہوں، جو مسیح میں نا، اب مسیح میں کون ہے؟ جو مسیح کو قبول کرتے اور مسیح کے ساتھ اپنی زندگی مسیح کے لیے وقف کر چکے ہیں، وہ مسیح کے ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. سر یہاں بریک لیں گے، لیکن میں اس میں یہ بھی ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. کلام مقدس میں سے ہم کچھ ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں جو مکمل طور پر مسیح یسوع کے تابع رہے، اور جب انہوں نے قبول کیا تو پھر اس سے منحرف نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ساتھ ساتھ چلتے رہے. تو میں بریک سے بعد آتا ہوں، پھر آپ سے اس سوال کا جواب لیں گے. ناظرین، یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر جو سوال ہم نے یہاں پر چھوڑا ہے اس کا جواب ہم ضرور پادری صاحب سے چاہیں گے کہ وہ دیں، تاکہ آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تاکہ اس بات کو اور اس آیت کا جو مفہوم ہے اسے صحیح طور پر ہم سمجھ سکیں. لیکن کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جیسا بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سزا کے حوالے سے، اور ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم مسیح یسوع کو اوڑھ لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، تو ہمیں کون سی ایسی شخصیات کلام مقدس میں سے، عہد نامہ جدید میں سے بھی اور عہد نامہ عتیق میں سے بھی ہمیں ملتی ہیں. جی پاش صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ ہم جب مسیح کو اوڑھ لیتے ہیں تو اگر غور کریں، اس کی بڑی زبردست ہمیں ایک مثال عہد جدید میں سے ملتی ہے، ساؤل کی. بائبل یہ بیان کرتی، وہ جب تک جسمانی زندگی میں تھا غضب کا، اور اپنے وہ مکتوب میں بھی یہ واضح طور پر لکھتا ہے، ہم غضب کے فرزند تھے. اب اگر غور کریں تو غضب کے فرزند، اب اگر دیکھا جائے تو اس کی عملاً زندگی، پریکٹیکل لائف سے اس کی وضاحت ہوتی کہ بائبل یہ بیان کرتی اعمال کی کتاب میں کہ وہ کلیسیا کو ستاتا، خدا کے لوگوں کو دکھ دیتا، باندھتا، مارتا. اب عملاً اس کی زندگی سے اس کے کام نظر آتے ہیں کہ وہ غضب کا فرزند کے طور پر وہ نظر آتا ہے. اور غضب کا فرزند ہے تو یقیناً جسمانی ہے، جسمانی تحریک سے چل رہا ہے، جسمانی طور پر وہ سب کچھ کام انجام دے رہا ہے، کیونکہ بائبل مقدس اور مسیح کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہے. کیونکہ اگر کوئی تجھے مارے تو تو دوسرا بھی پھیر دے، اب بالکل منافق بات ہو گئی. اب اگر غور کریں
تو وہ روحانی نہیں ہوا بلکہ جسمانی ہے. سوچ جسمانی، نیت جسمانی، کام جسمانی. لیکن جب خدا میں وہ آ گیا، اب جب وہ بلایا گیا اور جب اس نے مسیح کو اوڑھ لیا، مسیح کو پہن لیا، تو وہ پھر غضب کا فرزند نہیں رہا، جسمانی نہیں رہا، بلکہ وہ روحانی ہو گیا. اس کی سوچ بدل گئی، اس کا نہج بدل گیا، انداز فکر بدل گئے. ایسے بہت سے لوگ جو اور ایسی زندگی کو گزارنا، یہ پھر ایک ایکچول مسیحی کی وضاحت ہے کہ یہ ہے پریکٹیکلی کہ اپنے آپ کو، اور اسی لیے پولس یوں بیان کرتا ہے کہ میرا زندہ رہنا مسیح. تو اب وہ جو بھی جب تک پھر مسیح کے لیے جیا ہے نا، تو اس نے مسیح کے لیے کام کیا. اور آپ غور کر لیں عہد جدید میں اور بہت سی کلیسیائیں اس نے بنائی، اور عہد جدید کے زیادہ تر مکتوب جو ہیں وہ پولس کے تحریر شدہ ہیں. تو اگر غور کریں، پہلے تک وہ جسمانی تھا، اس کے کام واضح ہوتے تھے کہ وہ یہ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا. لیکن جب جسمانی سے روحانیت میں آیا تو اس کے کام واضح ہوئے کہ وہ خدا اور مسیح کے لیے اس نے بہت سی کلیسیاؤں کو، روحوں کو اور لوگوں کو مسیح کے قدموں میں لانے کا سبب اور وسیلہ تھا. اچھا، جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ یہ سزا جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ اس کو اگر غور کریں تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا. آئیے ذرا غور کیجئے کلام مقدس میں، متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو اگر ہم غور کریں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے. متی کی انجیل اس کا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت. یوں لکھا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. اب اگر غور کریں نا تو ہم آج کا انسان سوچتا کیا ہے؟ ہم اپنے بدن کو بچائیں، اپنے جسم کو بچائیں، جسمانی طور پر ہم محفوظ رہیں، جسمانی طور پر ہم بچے رہیں. لیکن اگر روح ہو بھی رہی ہے تو نو پرابلم. جسمانی کو بھی اگر بچائیں تو طریقہ کوئی بھی اختیار ہو، لیکن جسم بچے، جسم بچ جائے. لیکن روح کے لیے ہماری اتنی پرائرٹیز نہیں ہوتی. لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی کہ جسم تو فانی ہے ہی ہے، اس جسم نے تو اس وقت معین اور مقررہ پر خاک میں ملنا ہی ملنا ہے. لیکن جو ابدیت اور ہمیشگی ہے وہ روح کی ہے. اور بائبل مقدس میں ہمیں ایسے متعدد واقعات اور حوالہ جات ملتے ہیں جس میں، اور اس کی بڑی زبردست میں وضاحت کرنا چاہوں گا، مسیح نے ایک تمثیل کہی. ایک شخص جو غریب لازر کی، آپ کو شاید علم ہے کہ وہ اس دنیا میں بڑی ستم پرسی کی حالت میں اس نے زندگی گزاری. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بھی تھا جو ہر روز شان و شوکت سے رہتا تھا. اب جسم کے اعتبار سے وہ اس کی شاہانہ لائف سٹائل تھا. اب شاہانہ لائف سٹائل تھا، شاہانہ میں اب جب خدا سے جدا ہے نا تو شاہانہ میں، اور میں نے بھی جیسے گلتیوں کا حوالہ دیا، اس میں جسم کے کام بھی شامل ہیں. اب جسم کے کام شامل ہیں تو یقیناً پھر سزا بھی ہے، کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، رومیو اس کے 6 باب اس کی 23ویں آیت، گناہ کی مزدوری موت ہے. اب جب گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، گناہ تو گناہ ہے. اب گناہ ہے تو جسم، روح گناہ نہیں کر رہی، جسم گناہ کر رہا ہے. قائل متحرک کون کر رہا ہے، موٹیویٹ کون کر رہا ہے؟ جسم کر رہا ہے. اب اس کے ساتھ عوامل شامل کون ہیں؟ جسم کی خواہشیں. اب جسم کی خواہشیں تو یقینی طور پر وہ کچھ انسان سے اور اس کے بدن سے کروا رہی ہیں جو جسمانی طور پر ہے، تو یقیناً ان پر سزا کا حکم ہے. لیکن جو مسیح میں ہے نا، جو مسیح کے خوف میں ہے، مسیح کے ساتھ چلتا ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی روح بھی ہمیشہ اور ابدیت میں شامل ہوتی ہے. اچھا، جب ہم 21ویں آیت کو دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 7ویں باب کی، جہاں پر غلامی کی بات کی گئی ہے، جی، اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر، لیکن اگر تو آزاد ہو سکے
تو اسی کو اختیار کر. اب یہاں پر ہمیں دو باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. پہلی، اگر کوئی شخص کسی آدمی کا غلام ہے تو کیا وہ خدا کی خدمت کر سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی ابلیس کا غلام ہے تو ضرور ہے کہ وہ پہلے آزاد ہو پھر وہ خدا کی خدمت کرے. ان دونوں باتوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں اسے یوں بیان کروں گا کہ جب ہم آزادی اور آزاد ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں نا، تو جس حالت میں بھی بلائے گئے ہیں، اب اگر ہم آزاد ہیں تو ہم خدمت کر سکتے ہیں. آزاد کیسے؟ آزاد اسی وقت ہوتا ہے جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور جب مسیح کو قبول کر کے بپتسمہ لے کر مسیح کے ساتھ زندگی کو گزارتے اور اس کے حکموں کی مکمل طور پر تابعداری کرتے ہیں تو ہم آزاد ہیں. اب جب آزاد ہیں تو ہم آزاد جو بھی ہے وہ خدمت گزار ہو سکتا ہے، اور وہ آزادی سے خدا کے کاموں کو انجام دے سکتا ہے. اور وہ اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے آزاد ہیں تو بسا اوقات ہم آزاد ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچ آزاد نہیں ہوتی، ہمارے خیالات آزاد نہیں ہوتے. لیکن جب ہم آزاد ہیں تو آزادی کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. وہ پھر ہم جسم کے طور پر آزاد نہیں بلکہ روحانی طور پر آزاد ہیں. تو ہم مسیح کی خدمت، اور اسی لیے مسیح نے کیا ہی خوب کہا کہ کوئی بھی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو جب دو مالکوں، یا تو کسی ایک کو رکھے گا. ہم جب مسیح کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو ہم پھر آزادانہ طور پر لوگوں اور روحوں کو پھر جیتتے ہیں اور مسیح کی خدمت کرتے ہیں. دور حاضرہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو آج ایک لفظ عام کہ فضل کے تحت ہم آزاد ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فضل کے تحت آزاد ہیں اور ہم آزاد ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، تو ہم اس آزادی کو اب کس طرح سے استعمال کریں کہ جو من میں آئے وہ کریں، یا پھر خدا کے انتظام کے اندر رہ کر ہم اس کو کام کریں؟ بہت سے لوگوں کے اس پر بہت سے ڈیفرنٹ اوپینین ہیں، لیکن ہمیں بائبل مقدس کو اگر ہم بغور مطالعہ کریں نا تو ہمیں اس سے ایک چیز ضرور ملتی ہے کہ خدا کے اس جو احکام ہے اس کی تابعداری کرتے ہوئے ہم خدا کے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. اور اس میں یہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو مرضی آزاد ہیں ہم، اب تو جو مرضی کرتے جو مرضی کریں، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں، کچھ ہم جیسے مرضی جئیں رہیں کیونکہ اب تو ہم آزاد ہو گئے. لیکن مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس باؤنڈری کو کراس کر جائیں، باؤنڈری لمٹ کو کراس کر جائیں. اب لمٹ کو ہم کراس کر رہے ہیں تو پھر ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم پھر دوبارہ عہد شکن ہو گئے، ہم پھر دوبارہ سے اس گناہ میں پڑ گئے جس کے ہمیں چاہیے نہیں. تو وہ پھر آزادی نہیں ہوگی، بلکہ ہماری آزادی اسی میں ہی ہے کہ ہم اس حد کو جو خدا نے، مسیح نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہم اس سے تجاوز نہ کریں. 22ویں آیت کہتی ہے مسیح کے غلام. اب یہاں پہ جو لفظ مسیح کے غلام ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آیت نمبر 22 ہے میں مسیح کے غلام. اچھا، روحانی آزادی کی اہمیت اگر اسے دیکھا جائے تو بائبل مقدس کے اندر، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب اگر مسیح کے غلام، تو مسیح کا غلام وہ ہے جو مسیح کے ساتھ رہتا ہے، مسیح کے ساتھ جیتا ہے اور اپنی زندگی کو گزارتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ مسیح کا غلام کی اگر خصوصیت پر غور کریں نا تو وہ اپنے آقا، اپنے مالک کی مرضی کو پورا کرتا. اس کی اپنی پھر مرضی نہیں ہوتی. مالک نے ایک بالفرض، مالک نے، آقا نے کہا کہ تو کھڑا رہ. اب وہ اپنے دماغ کو نہیں چلائے گا، اپنے ذہن کو نہیں، اپنی خواہش کو نہیں، اپنے ارادے کو نہیں، بلکہ وہ تابع ہیں اس مالک کے جس نے اسے غلام کیا ہے یا جس نے اسے خریدا ہے. ٹھیک اسی طرح ہم چونکہ مسیح کے غلام، اب پولس رسول یہاں لفظ اسی لیے کہتا ہے کہ مسیح کے غلام. اب مسیح کے غلام کیا ہے؟ چونکہ مسیح نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے. ٹھیک ہے، the cost has been paid. ٹھیک، اب اور وہ پے کس نے کی؟ یسوع مسیح نے. اب جب یسوع مسیح نے پے کی تو ہم آزاد ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسیحی، مسیح کے ان باتوں، ان تعلیمات کے غلام ہیں.
یہاں پر ایک اور چیز میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جب ہم اسی لفظ کی طرف دیکھتے ہیں آزادی، موجودہ دور میں بھی میں نے پھر پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ موجودہ دور کے بھی اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم آزاد تو ہیں اور آزادی کی ہم بات بھی کرتے ہیں. پھر ہم اگر آزاد ہیں تو آزادی سے مراد ہے محبت روحانی طور پر، لیکن پھر ہم اس میں بھی یہ امتزاج دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں حسد بھی نظر آ رہا ہے، بغض بھی نظر آ رہا ہے، اور اس میں ہمیں شاید ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی بھی نظر آ رہی ہے. تو پھر یہ کون سی آزادی ہے؟ میں یہاں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا. بریک کے بعد آ کر میں ضرور اس بات کو آپ کے ساتھ سامنے رکھوں گا اور اس کا جواب میں چاہوں گا کہ آپ کلام مقدس کے مطابق مجھے دیں، تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جانیں کہ ہاں اگر ہم روحانی طور پر آزاد ہیں تو پھر بھی ہم کیوں ان چیزوں کے غلام بنے ہوئے. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حسد کی، ہم بات کر رہے تھے نفرت کی، ہم بات کر رہے تھے جیلسی کی. اگر ہم روحانی ہیں تو پھر بھی اگر یہ عوامل اور یہ حرکات ہم میں موجود ہیں تو کیا پھر ہم روحانی ہیں یا نہیں؟ جی بھائی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بڑی اس میں واضح طور پر پولس رسول ہمیں بیان کرتا ہے کہ حسد فرقے، جیسے بھی میں نے اوائل میں آپ کو گلتیوں 5 باب 19 آیت کا حوالہ دیا کہ اب یہ جسم کے کام ہے، تو پھر اس میں پھر ہماری آزادی برقرار نہیں ہے. اس کا مطلب کہ پھر وہی ہم جسمانیت، ہم آزاد ہو کر بھی پھر دوبارہ وہی جسمانی کام، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہم پھر بھی حسد کر رہے ہیں، پھر بھی جیلس ہو رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، فاخر ہو رہے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو روحانی شخص میں نہیں پائی جاتی. روحانی شخص خدا کی محبت سے بھرا ہوتا ہے. اب جب خدا کی محبت سے بھرا ہے، خدا کسی سے حسد نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تو ویسے کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے نا، تو اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں. اور نہ ہی وہ کسی سے جیلس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کوئی مد مقابل کوئی نہیں. تو اب اگر غور کریں، یہ انسانوں کی انسانوں تک بات ہے، ٹھیک. اب اس میں اگر غور کریں تو یہ جسمانی نیت ہے، روحانی نیت نہیں ہے. یہ روحانی نیت نہیں ہے، جسمانی نیت ہے. اب جب جسمانی نیت ہے تو پھر ہماری وہ آزادی قائم نہیں رہتی. پولس رسول رومیو اس کے 8 باب اور اس کی 5 آیت میں یوں بیان کرتا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اب اگر غور کریں تو جسمانی باتوں کے خیال میں رہنے والا شخص ہی اسی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. جیسے جسم کے کام، حسد ابھی آپ نے بیان کیا کہ اس میں حسد بھی ہوگا. اب پھر ہم روحانی تو نہیں رہے، پھر تو یقینی طور پر پولس یہ بیان کرتے ہیں وہ جسمانی نیت ہے. تو پھر ہم روحانی آزاد کیسے ہو گئے؟ ہمارے ذہن پھر بھی ابھی بھی قید کا شکار، ہماری سوچ ابھی بھی قید کا شکار، ہمارے جسم ابھی بھی جسمانی طور پر ہیں، تو ہم پھر روحانی طور پر آزاد نہیں ہوئے. تو پھر سزا ہم پر لاگو ہو جاتی ہے یقیناً، یا پھر ہم مذمت کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو شخص اگر خدا میں نہیں ہے، مسیح میں نہیں ہے، تو پھر اس کو تو یہ ہے کہ وہ مذمت کا شکار ہو یا اس پر سزا لاگو ہو. اب اگر غور کریں تو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ جو جسمانی ہے نا، ان پر سزا کا حکم ہے، اور اس کی بڑی زبردست وضاحت ہمیں ملتی ہے. مسیح نے تمثیل کہی، اسے وہاں پھینکو جہاں رونا اور دانتوں کا. اب وہاں پر جسمانی طور پر بھی اور روحانی روح کو بھی اذیت ہے. اور دانت پیسنا وہ کیا ہے؟ جسم ہے. جسم رکھ رہے ہیں تو دانت پیسے جاتے ہیں. اب جسمانی جسم بدن بھی مذمت کا اور تکلیفوں اور اذیت کا شکار ہے، اور روح بھی. اچھا، ہم بات کر رہے تھے شروع میں، ہم نے جو بات کی کہ جسمانی آزادی کو جب حاصل کرتے ہیں تو قربانی دینی پڑتی ہے. جی، روحانی آزادی حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی قربانی کو آپ دیکھتے ہیں کلام مقدس کے حوالے سے؟ روحانی آزادی کا تعلق جو ہے نا، وہ اسی سے ہی ہے کہ ہمارے لیے ایک ہی قربانی اور کامل قربانی یسوع مسیح نے ادا کی. اب جب مسیح نے ادا کی تو ہم قیمت سے خریدے گئے. اب جب قیمت سے خریدے گئے تو جس نے ہمیں خریدا نا،
ہم اس کی مرضی اور اس کی خواہش کو پورا یا اس کے تابع رہے. اس کتابیں اور اس کی باتوں کی فرما برداری کریں. یہ ہماری آزادی کو قائم اور برقرار رکھنے کا ایک بڑا اہم ستون یہی ہے. اچھا جب ہم گلتیوں 5 باب اور پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر مسیح لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ کسی بھید کی طرف اشارہ کر رہی کہ آزاد رہنے کے لیے آزاد، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. وضاحت کیجیے گا ان دونوں باتوں میں کیا چیز پائی جا رہی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پولس اس بات کو فوکس کر رہا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. مسیح کی درینہ یہ خواہش ہے کہ کوئی بھی انسان غلام نہ رہے. اب غلام کس کا؟ جسم کا غلام نہ رہے. اور غلام کس کا؟ ابلیس کا غلام نہ رہے. اور اسی لیے، اور ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں، ابلیس یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص آزاد نہ رہے. ٹھیک، وہ اپنے حربوں کو، اپنے کاموں کو، اپنی چالوں کو مختلف طرح سے، مختلف طریقوں سے استعمال وقتاً فوقتاً کرتا ہی آیا. اور اس کی میں ایک واضح طور پر مسیح یسوع کی ہی میں مثال دوں گا کہ مسیح کو اس نے بہت کچھ دکھایا، شان و شوکت دکھائی، مجھے سجدہ کر اور یہ سب کچھ تجھے مل جائے گا. اب وہ کیا ہے؟ اگر مسیح یسوع اس کی باتوں کو مانتے ہیں تو وہ سب کچھ ختم. ٹھیک، لیکن جب وہ خدا کی بات اور اس کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں نا، تو یقیناً پھر ہم ابلیس کی وہ بات کی نفی کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز پوائنٹ آؤٹ آتی ہے کہ جب مسیح نے، جس نے اس سے آزمایا، وہ اس پر غالب آیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسیح کے پیروکار جب وہ آزمائے جاتے ہیں تو زیادہ تر وہ غالب آنے کی بجائے محکوم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ اور ایک بڑا المیہ ہے کہ آج کا روحانی شخص اس بات کو سمجھنے سے بہت قاصر ہے اور کتراتا بھی ہے. لیکن اس حقیقت کو ہمیں جاننے کی، اپنے اندر سے خود سے اس بات کو ایک عزم اور عزم سمیم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم آزمائے جاتے ہیں، پرکھے جاتے ہیں، تو ہم قائم رہیں. اپنے، جیسے میں نے اوائل میں بتایا کہ ہم اپنے قول اور اقرار پر قائم رہیں. ہمیں بہت سے ٹرائلز کا سامنا، اب جیسے مسیح کو ٹرائلز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ مرضی جو باپ کی مرضی تھی نا، اسے پورا کیا. آج ہم فوراً سے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی اس آزادی کو قائم رکھنے کی بجائے پھر دوبارہ غلامی کی طرف چلے جاتے ہیں. ایوب کی مثال کو آپ یہاں پر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑی زبردست آپ نے ایک مثال دی ایوب کی. اب ایوب کی مثال کو اگر غور کریں نا تو وہ خدا کی اطاعت کرتا رہا، خدا کی اطاعت کرتا رہا، فرما بردار رہا. اور اس نے وہ کچھ، اگرچہ اسے بیک وقت بہت پریشر، ہر طرح سے سب کچھ جاتا رہا، یہ چلا گیا، فلاں ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے منہ سے خدا کا اقرار اور اس کی نفی نہیں کی، اس کی تکفیر نہیں کی، نفی نہیں کی. اب نفی نہیں کی، تکفیر نہیں کی، یا خدا کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ خدا میں قائم رہا. اور اس کے لفظوں پر غور کریں نا تو ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. اور بعض اوقات ہم کبھی کبھار پریکٹیکل لائف میں ہم آزاد تو ہو جاتے ہیں، ہم آزادانہ روحانی طور پر زندگی کو جیتے بھی ہیں، لیکن جب ہم ٹرائلز کا سامنا کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں نا، تو ہم ان باتوں سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمیں صرف وہ ٹرائلز، مصیبتیں، اذیتیں، پریشانیاں ہی نظر آتی ہیں. لیکن ہم جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی افزائش ہوتی ہے اس بات میں کہ جب ہم آزاد ہیں نا تو ہم آزاد رہیں. اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. اب اگر ہم نفی کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تو پھر ہم دوبارہ غلامی کے جوئے میں جت جاتے ہیں. لیکن ہم جب آزمائشوں کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں تو خدا ایک
دن ایسا آتا ہے کہ ہمیں ان آزمائشوں میں سرخرو بھی کرتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی چیز ہے، میں اسے اور زیادہ روحانیت کے طور پر دیکھنا چاہوں گا، اور جیسے ایوب کی بات کرتے ہیں، خدا کا فخر ہے اس کے اوپر۔ جب ابلیس جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تو نے میرے بندہ کو دیکھا، تو وہ کہتے ہیں اتنا کچھ تو نے اسے دیا ہوا ہے، وہ کیوں نہ تیری بات کو مانے، کیوں نہ کچھ کرے۔ تو پھر جب اسے لیا جاتا ہے تو پھر دیکھیں پہلی دفعہ وہ کیا کہتا ہے، جب اس کا سب مال و دولت چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ جب وہ جسمانی طور پر آزمایا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ اب یہ خدا کے فخر کو وہ پورا کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج خدا کسی پر فخر کرتا ہے، یا کوئی ایسا ہے جس پہ وہ کہے کہ ہاں، اگر ابلیس کہتا ہے جی میں اسے آزمانے کے لیے جاتا ہوں، تو کیا خدا فخر کر سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں کہ ایسے بہت سے خدا کے لوگ، ایسے بہت سے ایماندار لوگ اس دنیا میں ہیں، آج بھی موجود ہیں، آج بھی ہیں، جن پر خدا فخر کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن یہ بات خدا اور اس بندے اور اس ایماندار کی ہے۔ اب غور کیجئے، خدا بھی دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، پرکھتا ہے۔ اب بندہ کیسے مسیح کی اس آزادی میں قائم رہتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ مسیح نے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا۔ اب جب آزاد کیا نا تو وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھے، قائم رہے۔ اور وہ آج کا انسان اگرچہ غور کریں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی آزادی کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان پر خدا فخر کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کی بہت محنت، ان کی کوششیں، ان کے دعا، ریاضتیں ہیں، ایسی پریکٹسز یعنی اسپرچل پریکٹسز بہت ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی خدا ان پر فخر کرتا ہے۔ اور جن پر خدا فخر کرتا ہے، خدا انہیں برومند بھی کرتا ہے، انہیں سرفراز بھی کرتا ہے۔ ہم آخری اس میں سیشن کی طرف ہیں، بالکل ہم آزاد ہیں، اور آزاد رہنے کے لیے ہمیں بھیجا بھی کیا ہے، بلایا بھی کیا ہے۔ آخری بات پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہم اس آزادی کو برقرار رکھیں مسیح یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے۔ کیا آپ متفق ہیں اس سے کہ جب ہم نے اس کو پہن لیا، اوڑھ لیا، جیسے کہ ہم نے بات بھی کی ہے، تو پھر ہم اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اس آزادی کو اپنے ساتھ رکھیں؟ تو کوئی بات، کوئی ایسی چیز جو آپ کلیسیا سے کہنا چاہتے ہوں غلامی اور آزادی کے حوالے میں سے، کہ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر ہمیں آزاد نظر بھی آنا چاہیے، ہمیں آزاد دکھنا بھی چاہیے؟ میں آپ کے توسط سے خدا کے لوگ پروگرام کے ذریعہ سے تمام ایمانداروں سے یہ چاہوں گا کہ چونکہ مسیح نے ہمیں آزاد کیا نا، ہم اس آزادی کو قائم رکھیں۔ اور میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، ایک لفظ میں بیان کر رہا تھا کہ مسیح نے، اس کا انگریزی لفظ ہے فری، تو ہم اتنے فری ہو جاتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی فری ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ فری نہیں۔ اب جب زیادہ فری ہو جاتے ہیں نا تو ہم پھر آزاد نہیں رہتے، لیکن ہمیں اس باؤنڈری میں رہنے کی، اس لمٹ کے اندر رہنا، اس لمٹ میں رہنا ہے، پھر ہی ہم اس فریڈم کو ہم انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھرپور لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ آئے اور آج اس آزادی پہ اور روحانی آزادی پہ آپ نے بات کی، اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ضرور انہوں نے آج اس آزادی کے حوالے سے اور اس کے مقصد کو بھی، کہ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر ہمیں اس چیزوں کو، نوامل کی طرف، ان طریقوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے، پھر ہمیں اس حد کو پار نہ کرنا چاہیے، اس لمٹ میں رہتے ہوئے کام کریں، تاکہ جیسے باپ کی مرضی بیٹے نے پوری کی ہے، ہم جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، قبول کیا ہے، پھر ہم بھی پسند اس کے تابع رہیں، مسیح کے تابع۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔ ناظرین، آج کے اس شو کو آپ نے دیکھا، اس نشست پر آپ نے آج ان تمام باتوں کو سنا جو خدا کے کلام میں سے خدا کے خادم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ ہم آزاد ہیں تو پھر اس آزادی کو ہم برقرار رکھیں، اسے سنبھالے رہیں، کیونکہ اگر بیٹے نے باپ کی بات کو مانا اور اسے پورا کیا تو پھر ہم
جو اس کے پیروکار ہیں, جو ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں, ہمارا اعتقاد, ہمارا بھروسہ, ہمارا ایمان اس پر ہے, تو پھر ہم بھی ویسے ہی چلیں, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو پھر ہم روحانی طور پر اس جگہ پر جانے کے لیے جس کے لیے خدا کے بیٹے نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا جہاں میں ہوں, تو ہم روحانی طور پر وہاں جائیں گے, نہ کہ جسمانی طور پر. تو ہم اپنی روحانی آزادی کو برقرار رکھیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام میں, نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ. آج جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں, ان توڑوں کو اس کے جلال اور اس کے کام کے لیے, اس کی منادی کے لیے استعمال کرتے رہیں. اور ہمیشہ چلتے چلتے آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, وقت کو ان کے ساتھ گزاریں, اور اپنی ماں کا خاص خیال رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.